बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मालिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज बज़्म मेहरवी में एक टॉपिक आपसे डिस्कस होने जा रहा है और आपने ये टॉपिक बहुत कम सुना होगा। आपने ये तो सुना होगा दिमाग में रसौली हो गई, आपने ये तो सुना होगा गुर्दों में रसौली बन गई, आपने ये भी सुना होगा पेट में रसौली, आपने ये भी सुना होगा जिस्म पे बहुत सारी जगहों पे मुख्तलिफ रसौलियां देखी होंगी या महसूस की होंगी, या आपने ये भी सुना होगा कि किसी के जो है वो यूट्रस में या उसके ओवरी में या उस एरिया में कहीं रहम के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की रसौलियां बन जाती हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा, बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि दिल में भी रसौली बन जाती है और उसके लिए अक्सर जो है वो डॉक्टर जो है वो ये बात करते हैं कि इसका ऑपरेशन करवाना चाहिए। हालांकि ऑपरेशन के बगैर इन तमाम रसौलियों का बेहतरीन इलाज जो है वो अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत में मौजूद है। सो आज बज़्म मेहरवी में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मालिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी आज आपको बताने वाला है कि ये जो दिल के अंदर रसौली या ट्यूमर है ये कैसे बनती है और इसका असल हल जो है वो किस तरह से हम जो है वो तिब्बे कुरानी और तिब्बे नबवी और जो हमारी ईस्टर्न मेडिसिन है, जो हमारा नेचुरोपैथिक सिस्टम है, उसमें हम इसका किस तरह से बेहतरीन इलाज जो है वो कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं बिला तमीद हम अपने वीडियो लेक्चर की जाए। तो दोस्तों ये बड़ा अजीब सा सवाल है कि क्या दिल में ट्यूमर हो सकता है, यानी दिल में रसौली बन सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपने शायद ही कभी सुना हो कि दिल में ट्यूमर हो गया, लेकिन ये मुमकिन है। अलबत्ता इसकी शरह बहुत कम है। रिकॉर्ड के मुताबिक दिल में ट्यूमर की शरह कुल ट्यूमर का सिर्फ 0.5% होता है। बाकी ट्यूमर की तरह दिल का ट्यूमर भी कैंसर या बिनाइन यानी नॉन कैंसर भी हो सकता है। दिल के अपने अंदर बनने वाले ट्यूमर को प्राइमरी कहा जाता है। ये ज्यादातर बिनाइन नॉन कैंसर होते हैं। जिस्म के किसी और हिस्से में ट्यूमर बनने के बाद इसका कुछ हिस्सा खून के जरिए दिल तक पहुंच जाता है और दिल में मुकम्मल ट्यूमर बना लेता है। ट्यूमर को सेकेंडरी कहा जाता है। प्राइमरी ट्यूमर में तकरीबन 50% मैक्सोमा होते हैं जो 30 से 60 साल की उम्र के दौरान ही बनते हैं। बच्चों में बनने वाला प्राइमरी बिनाइन यानी नॉन कैंसर ट्यूमर जो होता है रिहैब्डोनियोमा, ये दिल के अंदरूनी पट्टों से ही निकलता है। इसकी मौजूदगी इब्तदाई उम्र में ही जाहिर हो जाती है। बच्चों में बनने वाला दूसरा ट्यूमर फिब्रोमा, ये बिनाइन यानी नॉन कैंसर है, कैंसर नहीं होता। दिल के वाल्वी पर बनता है। सेकेंडरी ट्यूमर जिस्म के किसी और हिस्से में शुरू होते हैं और फिर दिल तक पहुंच जाते हैं। मेटास्टस, ऐसे ट्यूमर ज्यादातर कैंसर ही होते हैं। दिल के अंदर बनने वाले ट्यूमर की निस्बत दूसरी जगह से आने वाले सेकेंडरी ट्यूमर ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी दिल के ट्यूमर कैंसर या नॉन कैंसर शाज़ो नादिर ही होते हैं। छाती और फेफड़ों के कैंसर के सिर्फ 5.8% मरीजों में कैंसर दिल तक पहुंचता है, जबकि जिल्द के कैंसर मेलानोमा में तकरीबन 70% कैंसर दिल तक पहुंच जाता है। दिल में होने वाला ट्यूमर बसा औकात कोई खास इलामात जाहिर नहीं करता, लेकिन बाज दफा खतरनाक पेचीदगियों के तौर पर भी जाहिर हो जाता है जो जानलेवा भी हो सकती हैं। ट्यूमर की मौजूदगी से सांस फूलने, बेरब्त नब्ज, ब्लड प्रेशर में कमी हो सकती है। दिल के वाल्व या उसके करीब बनने वाले ट्यूमर की वजह से दिल की धड़कन में अजाफी आवाज सुनाई देती है, जिसको मरमर कहा जाता है। बिनाइन ट्यूमर जो कैंसर ना हो, कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं अगर दिल के नॉर्मल फंक्शन को खराब करने लगे। खास तौर पर मैक्सोमा जो कि बिनाइन ट्यूमर है, इसके चंद हिस्से टूटकर खून में शामिल हो जाते हैं, खून की नालियों में लोथड़े की तरह गर्दिश करते हैं और जिस्म के किसी भी हिस्से में जाकर
پھنس جاتے ہیں اور اس کی خون کی فراہمی کو روک دیتے ہیں۔ خون کی فراہمی رکنے سے جسم کا یہ حصہ مردہ ہو جاتا ہے۔ انفریکٹ ایسے لوتھڑے کو ایمبولائی کہا جاتا ہے۔ علامات کا انحصار اس پر ہے کہ لوتھڑا کس جگہ جا کر رکتا ہے۔ مثلا اگر دل کے ٹیومر سے کوئی ٹکڑا الگ ہو کر ایمبولائی بنائے اور خون کی نالیوں میں گردش کرتا ہوا دماغ تک پہنچ جائے، خون کی جس باریک نالی میں یہ لوتھڑا رکے گا وہاں سے آگے خون کی فراہمی بند ہو جائے گی۔ جس حصے کو خون کی فراہمی بند ہوگی وہاں کے خلیے مردہ ہو جائیں گے۔ ایسی حالت کو انفریکٹ کہا جائے گا۔ دماغ کا یہ حصہ جسم کے جس حصے کو کنٹرول کرے گا اس پر فالج ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر یہ ایمبولائی دل ہی میں ہی کسی باریک نالی میں رک جائے تو دل کے اندر بھی انفیکشن کر دے گا، جس سے دل کا دورہ یا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے۔ میکسوما دل کے اندر بننے والا ٹیومر ہے جو کینسر نہیں ہوتا۔ اس کی ساخت بالکل جیلی کی طرح نرم ہوتی ہے اور اکثر ایک چھوٹی سی شاخ سے دل کے اندرونی حصے سے بڑا ہوتا ہے۔ سانس پھولنا، وزن میں کمی اور ہلکا بخار ہو سکتا ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو دل کے والو کے اوپر آ جاتا ہے اور والو میں سے گزرنے والے خون کو بار بار روکتا ہے۔ میکزوما عموماً 30 سے 60 سال کی عمر کے دوران ہی ظاہر ہوتا ہے اور زیادہ تر خواتین میں ہوتا ہے۔ میکزوما سے کچھ حصہ ٹوٹ جانے کے رسک سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ میکزوما ٹیومر کی تشخیص ایکو کارڈیوگرافی ٹیسٹ کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے۔ مزید تشخیص کے لیے اینجیوگرافی، ایم آر آئی یا سی ٹی سکین کروایا جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ میکزوما کی سرجری ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس کے لوتھڑے ٹوٹنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیومر کی تشخیص بر وقت ممکن نہیں ہوتی اور ٹیومر اپنی کسی پیچیدگی کے بعد بھی تشخیص کیا جاتا ہے۔ آپریشن کے بعد تقریباً 5 سال تک دل کا باقاعدگی سے ایکو ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ٹیومر دوبارہ نہ بن جائے۔ جبکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ٹیومر جو ہے وہ دوبارہ پھر سے بن جاتے ہیں، چونکہ اس کا روٹ کاز جو ہوتا ہے، اس کا جو ریزن ہوتا ہے، جو اس کی خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹیومر پہلے بنا تھا وہ موجود ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بار بار ٹیومر جو ہے وہ بنتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طب نبوی سے، طب قرآنی سے، ہربل ٹریٹمنٹ جو ہمارا ایسٹرن میڈیسن ہے اور جو ہمارا نیچروپیتھک سسٹم ہے اس کی طرف اگر آپ آئیں اور وہاں سے اس کا علاج کروائیں تو تمام ٹیومر جو ہیں وہ تحلیل ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، خواہ وہ کینسر والے ہوں یا بغیر کینسر کے سادہ کیوں نہ ہو۔ تو دونوں صورتوں میں دوستو اس کا علاج جو ہے وہ ہمیں طب سے، ہماری جو ہربل میڈیسن ہے، جو ہمارا ایسٹرن میڈیسن طریقہ علاج ہے، اس کی طرف ہمیں جو ہے وہ آنا چاہیے تو بہترین وہی رہے۔ ریہیبڈومائیوما یہ ٹیومر دل کے والو کے قریب بنتے ہیں اور ہمیشہ والو سے ہونے والے خون کے بہاؤ میں خلل ڈالتے ہیں۔ پیڈیوما ٹیومر کی موجودگی دل کے دھڑکن کو بے قاعدہ کرتی اور ہارٹ بلاک کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ ٹیومر کی وجہ سے نالیاں سخت ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خون کی نالیوں میں سختی آ جانے سے ٹیومر بن جاتا ہے۔ ٹیومر سائز میں بالکل چھوٹا ہی رہتا ہے لیکن اگر کبھی بڑا ہو جائے تو والو سے خون کے بہاؤ کو روک سکتا ہے۔ لائپوما فیبروما بھی بینائن نان کینسر ٹیومر ہیں۔ ان کی شرح بہت کم ہوتی ہے۔ ان کی موجودگی سے سانس پھول سکتا ہے، جگر میں موجود خون کی نالیوں کی سوزش ہو سکتی ہے، جگر بڑھ سکتا ہے یعنی پاؤں پہ سوجن آ سکتی ہے، بے ہوشی کی کیفیت ہو سکتی ہے، دل کے بالکل درمیانی حصے سیپٹم پر ہوں تو دل کی دھڑکن میں خرابی پیدا کرتے ہیں اور دھڑکن بے قاعدہ بے ربط ہو سکتی ہے۔ فائبرو الاسٹوما یہ ٹیومر بھی دل کے والز پر بنتے ہیں، عموماً اطلاعات ظاہر نہیں کرتے یا بہت معمولی علامات ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی تشخیص اکثر ایکو ٹیسٹ پر ہی منحصر ہوتی ہے۔ اس ٹیومر سے بھی لوتھڑا ٹوٹ کر ایمبو بنا دیتا ہے۔ ہیمارٹوما نومولود میں ہوتے ہیں اور دل کی دھڑکن بہت تیز کر دیتے ہیں۔ پیرا گینگلیوما
یہ ٹیومر دل پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ ان کی علامات میں بلڈ پریشر میں مسلسل کمی، تھکن، سانس پھولے رہنا، سانس اندر لے جانے پر گردن کی رگ پھول جاتی ہے۔ بعض مریضوں میں اس ٹیومر کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، گرمی زیادہ لگتی ہے اور مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل زور زور سے دھڑک رہا ہے اور وہ خود اپنی دھڑکن محسوس کرتا ہے۔ پالپیٹیشن یعنی اس کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ میلیگننٹ ٹیومر، یہ ٹیومر کینسر ہوتے ہیں۔ ان کی موجودگی سے مریض کا سانس پھولا رہتا ہے یا بار بار بے ہوشی ہو سکتی ہے، وزن کم ہونے لگتا ہے، ہلکا بخار رہنے لگتا ہے، دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہونے لگتی ہے۔ ایریتھمیا، کینسر اور بینائن ٹیومر کی علامات اکثر ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، اس لیے صرف علامات کی بنیاد پر تشخیص کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایکو ٹیسٹ پر بھی ٹیومر کی موجودگی تو فوراً دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے کینسر ہونے کا پتہ چلانا مشکل ہے۔ یہ آپریشن کے بعد بائیوپسی سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ البتہ کینسر ٹیومر کی علامات بینائن کی بہت تیزی سے شدت اختیار کرتی ہیں، کیونکہ کینسر تیزی سے پھیلتا ہے جبکہ بینائن ٹیومر سالہ سال اسی حالت میں رہتا ہے۔ کینسر ٹیومر کے پھیلاؤ پر مریض کو ہارٹ فیل، دل کی جھلی میں خون بہنا اور سانس لینے میں شدید دشواری ہو جاتی ہے۔ دل کا پرائمری کینسر جو کہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، پھیل کر ریڑھ کی ہڈی کے موڑوں، پھیپھڑوں اور دماغ میں جا سکتا ہے۔ جسم میں کسی جگہ ہونے والے کینسر پھیل کر دل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایسی صورت کو سیکنڈری کینسر ٹیومر کہا جاتا ہے۔ یہ کینسر بھی دوسرے ٹیومر میں علامات ہی پیدا کرتے ہیں۔ ان علامات کے علاوہ کینسر جس عضو میں بنتے ہیں وہاں کی علامات بھی پیدا کرتے ہیں۔ پھیپھڑوں اور چھاتی کے کینسر دل تک پھیل جاتے ہیں اور دل میں سیکنڈری کینسر ٹیومر بناتے ہیں۔ کینسر کی وجہ سے دل کے گرد پانی اکٹھا ہو جاتا ہے جو دل پر دباؤ ڈالتا ہے۔ سارکوما کینسر سے سینے میں درد، سینے پر بوجھ، بے ہوشی کے دورے، مسلسل تھکن ہو سکتی ہے۔ بعض مریضوں میں تھوک یا بلغم میں خون آتا ہے۔ دل کے بائیں جانب ہونے پر ان کینسر سے بھی لوتھڑا ٹوٹ سکتا ہے جس کے بعد فالج، جھٹکے لگنا، ٹانگوں میں انفارکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوستوں کہ اس کی تشخیص جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے۔ دل کے بینائن ٹیومر یا کینسر ٹیومر کی تشخیص صرف علامات کی بنیاد پر مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ پھیپھڑوں کی کسی اور تکلیف سے بھی اس قسم کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ ٹیومر اور کینسر کی علامات بھی ایک دوسرے سے کافی ملتی ہیں، البتہ اگر کسی مریض میں مسلسل یہ علامات ہوں تو ڈاکٹر سے یا اپنے طبیب سے، اپنے معالج سے لازمی رابطہ کریں تاکہ دل کے ٹیومر کی باقاعدہ تشخیص ہو سکے۔ یعنی بیٹھنے پر بھی سانس پھولنا یا سانس لینے میں دشواری، چہرے پر پھولی رگیں یا چہرے کی زیادہ سرخی، انگلیوں کے سرے چوڑے ہونا یا پھولنا، نبض بے قاعدہ یا بے ربط ہونا، پیروں کی سوزش، گردن کی رگ پھولنا دائیں جانب خاص طور پہ، دل کی دھڑکن سننے پر اضافی آواز آنا، جگر بڑا ہونا، بار بار بے ہوش ہونا، وزن میں مسلسل کمی ہونا۔ تو دوستو تشخیص کے لیے علامات کے علاوہ چند لیبارٹری ٹیسٹ بہت ضروری ہیں۔ ان ٹیسٹوں کے بغیر تشخیص ناممکن ہے۔ اس مقصد کے لیے بہترین ٹیسٹ ایکو کارڈیوگرافی جو بغیر کسی تکلیف کے کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل الٹرا ساؤنڈ کی طرح کیا جاتا ہے، اس لیے مریض کو کوئی درد محسوس نہیں ہوتا۔ ایکٹو ٹیسٹ پر تشخیص ہو جانے پر ٹرانسو ایسوفیجیل ایکو TEE ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ مریض کے لیے قدرے تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں منہ کے راستے باریک نالی ڈال کر دل کے تمام اطراف کا ایکو کیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ سے ٹیومر کی ساخت، سائز اور دوسری معلومات لی جاتی ہیں اور آپریشن کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ دوسرے ٹیسٹوں میں ECG، اینجیوگرافی، MRI اور MIBG سکین شامل ہیں جو ابتدائی طور پر نہیں بلکہ ایکو ٹیسٹ کے بعد
ضرورت پڑنے پر کیے جاتے ہیں۔ دوستوں اب آ جاتے ہیں اس کے علاج کے حوالے سے، ذرا ہم اس کو تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ ٹیومر کا علاج زیادہ تر سرجری ہی سے کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب سرجری نہیں ہوتی تھی تو ٹیومر کا علاج اس وقت بھی ہوتا تھا۔ ریہیبڈومائیوما ٹیومر کے تقریباً 50% مریض بچوں میں ٹیومر کچھ عرصہ بعد خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تقریباً 40% بچوں میں ٹیومر ایک خاص حد تک زیادہ بڑھتا ہے۔ زیادہ تر بچوں میں سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بچوں میں دوسری قسم کے ٹیومر فائبروما جو ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ بہترین علاج جو ہے اس کا بغیر سرجری کے موجود ہے۔ بعض اوقات بینائن ٹیومر بہت بڑا ہونے پر یہ دل کے درمیانی حصہ سیپٹم پر ہونے سے سرجری سے زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں بعض مریض بچوں کے دل کی تبدیلی کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، یہ ڈاکٹر کا کہنا ہے۔ زیادہ تر ٹیومر خصوصاً بینائن ٹیومر کو بذریعہ سرجری نکال دینا ہی صرف کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد بھی کئی سارے مسائل جو ہے وہ آتے ہیں اور پھر عمر بھر دوائیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، خصوصاً ایسے ٹیومر جن کے لوتھڑے ٹوٹنے کا خطرہ ہو۔ البتہ مریض میں کافی عرصہ بعد ٹیومر زیادہ بننے کا چانس ہوتا ہے۔ کینسر ٹیومر آپریشن کے ذریعے ٹھیک ہونے کا چانس بھی کم ہی ہوتا ہے، خصوصاً سارکوما کینسر کے لیے آپریشن کے ذریعے ٹھیک ہونے کا چانس بھی کم ہوتا ہے۔ آپریشن کی صورت میں کینسر نکال دیا جاتا ہے جس سے مریض کی علامات بہت حد تک کم ہو جاتی ہیں۔ ایسے سیکنڈری کینسر جو پھیل کر دل تک پہنچتے ہوں ان کی صحت یابی کا چانس بہت کم ہوتا ہے۔ بینائن ٹیومر میں مکمل صحت یابی ممکن ہوتی ہے۔ دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اور اللہ تعالیٰ کے نظام صحت میں طب نبوی میں ان تمام مسائل کا بغیر کسی آپریشن کے، بغیر کسی سرجری کے علاج جو ہے وہ موجود ہے، بشرطے کہ ہم اس کے روٹ کاز پہ جا کے اس کے سسٹم کو سسٹمیٹیکلی سمجھتے ہوئے انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے جو بیماریوں سے اس کو بچاتا ہے اور بیماریوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور بیماریوں سے اس کو ٹھیک کرتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں اور وہ آگے سسٹم کو ٹھیک کریں، تو ہم مستقل بنیادوں پر بغیر کسی آپریشن کے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپریشن بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر سم ٹائم مریض جو ہے زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ کیمو تھراپی، ریڈیشن تھراپی اور ریڈیو تھراپی کی طرف جاتے ہیں، جس سے ان کی مزید قوت مدافعت لیٹ ڈاؤن ہوتی ہے اور وہ تیزی سے موت کے منہ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نظام صحت کی طرف لوٹیے جہاں پہ ہر بیماری کا بہترین اور مستقل علاج جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو اجازت دیجیے۔ بزم مہروی میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔